अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हकीम मोहम्मद ज़िया आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ, तकरीबन ये हर घर का अलमिया है। और ये टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। चूँकि फ़रंगी तिब जो है वो कब्ज़ की इकसाम नहीं जानती। आप यकीन जानिए, जो टॉपिक मैं आज अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, आप खाली इस टॉपिक को आज ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एलोपैथिक में कभी भी कब्ज़ का सही मुआयना किया ही नहीं जाता और कभी भी पूछा ही नहीं जाता मरीज़ से कि आपको कब्ज़ है या नहीं। तो कब्ज़ का माना है किसी चीज़ की रुकावट हो जाना, रुक जाना, जाम हो जाना। तो चूँकि तिब्बी रूह में, तिब्बी नज़रिए में, तिब्बी नुक्ता नज़र में कब्ज़ कहते हैं खुलकर स्टूल का ना आना, पखाना खुलकर ना आना, मोशन ना आना। ग़िज़ा जब इंसान पाबंदी से खाए तो उसूल सेहत ये है कि पखाना भी रोज़ाना कम अज़ कम एक बार खुलकर आ जाना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान की आँख चौके 30-32 फीट लंबी है और आँतों के अल्लाह ने दो हिस्से बनाए हैं, एक है छोटी आँत, एक है बड़ी आँत। छोटी आँत जो है वो तकरीबन 28 फीट लंबी है और बड़ी आँत तकरीबन 1.5 से 1.25 फीट लंबी होती है। हम जब कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो वो हमारे मैदे में जाकर हज़म के अमल से गुज़र कर 4 किस्म के इंसान के हजूम हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, बड़े गौर से इस टॉपिक को सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो बहुत सारी बीमारियों से घर बैठे निजात पा लेंगे। असल में जो हकीकी कब्ज़ है वो खुश्की की ज़्यादती से होती है, सौदा की ज़्यादती से होती है। अमूमी तौर पर यही कब्ज़ दुनिया में आम है, लेकिन मैं आज आपको कब्ज़ की इकसाम बतलाता हूँ। हकीकी तौर पर तो एक ही कब्ज़ है, खुश्की से, सौदा से, जिसमें सुद्दे बन जाते हैं, पखाना आंतों के अंदर ठहर जाता है, बहुत ज़ोर लगाने से भी नहीं आता। बाज़ दोस्तों को कब्ज़ के साथ बवासीर हो जाती है, बाज़ दोस्तों को खून आने लग जाता है, बाज़ दोस्तों को बगंदर हो जाता है, फोड़ा, बाज़ दोस्तों की आंतों में कैंसर हो जाता है, बाज़ दोस्तों के मैदे तक कब्ज़ जब असर कर जाए तो उन्हें अल्सर भी हो जाता है। तो कब्ज़ चूँकि खाई हुई ग़िज़ा के फुज़लात का इखराज रुक जाना, इसे कहते हैं निज़ाम इखराज, डिस्टर्ब हो जाना। इंसान के अंदर बहुत सारे निज़ाम हैं जिसे हम तिब्बी नुक्ता निगाह से दिफाई निज़ाम कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ का जुज़्व बदन भी होना, उसे हम कहते हैं क़ुव्वत जाज़िबा। एक निज़ाम होता है क़ुव्वत मास का, जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो मैदे में कुछ घंटे रुकती है, वो भी एक ताकतें हैं जो उसे रोक कर रखती हैं। एक होता है क़ुव्वत दाफ़िया, पेशाब का आना, पखाने का आना, पसीने का आना, ये चीज़ क़ुव्वत दाफ़िया से आती है। तो क़ुव्वत दाफ़िया का कम हो जाना, क़ुव्वत मास का और जाज़बा का बढ़ जाना, यानी उज़लात के फ़ेल का तेज़ हो जाना, ग़िज़ाओं का जुज़्व बदन होकर फुज़ले को खारिज ना कर सकना, ये कब्ज़ कहलाता है। और कब्ज़ की पहली किस्म जो है वो है उज़लाती असाबी तहरीक से, यानी खुश्की और सर्दी से। ये आप जितनी भी ग़िज़ा खाते हैं, आपके जिस्म में जब जिगर कमज़ोर काम करता है, ग्लैंड जब कमज़ोर काम करते हैं, जब आपका बाइल सही नहीं बन पाता, यानी हरारत नहीं सही बन पाती, सुफरा यानी पीलापन जिस्म में नहीं बन पाता,
ایپیتھیلیل ٹیشوز جب کم بنتے ہیں تو عزیزان محترم یہ حقیقی قبض ہو جایا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، ہارٹ بیٹ بھی بڑھ سکتی ہے، سر درد بھی ہو سکتا ہے، نیند بھی اڑ سکتی ہے، آرتھرائٹس یعنی درد جوڑ بھی ہو سکتا ہے، گنٹھیا بھی ہو سکتا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے، ٹرائیگلائسیریڈ بھی بڑھ سکتا ہے، خشک کھانسی بھی آ سکتی ہے، الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے امراض ہیں میرے دوستو جن کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پوری وضاحت رکھتا رہوں گا۔ بس آپ میرے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ مجھ سے میری زندگی تک صحت و تندرستی کے ساتھ آپ بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے اللہ یہ کام لیتا رہے، آمین۔ اب یہ پہلی قسم ہے، ابھی میں اس کی تفصیل دیتا ہوں۔ دوسری قسم ہے کہ انسان کے اندر دو نظام ہیں، ایک کو ہم اپنی تھیوری میں کہتے ہیں غدد جاذبہ اور ایک کو کہتے ہیں غدد ناقلہ۔ اب غدد جاذبہ سے انسان کی ماسکہ اور جاذبہ قوت یعنی روکنے کی مسکن قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اندر بائل پورا ہوتا ہے، لیکن بائل پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اندر جسم کے رک رہا ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو ایک دن نہیں تو دوسرے دن پخانہ آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک میرے پاس پیشنٹ چل رہے ہیں کہ وہ بیچارے کہتے ہیں ہمیں ہاتھ کی انگلیوں کی مدد لینی پڑتی ہے پھر ہمیں موشن آتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، قبض شدید ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسے پیشنٹ چل رہے ہیں غیر ملکوں میں جنہیں میں میڈیسن بھیج چکا ہوں کہ انہیں 3 دن تک 4 دن تک پخانہ نہیں آتا، اور وہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، صرف وہ اتنا بتاتے ہیں جی آپ پانی گرم پیا کریں۔ معلوم یہ ہوا فرنگی طب جہاں بھی بیٹھی ہے وہ انسانی نظام کی ریسرچ تو کر چکی ہے، لیکن اس کے لیے اتنا علم ابھی تک نہیں آیا کہ کون سے عضو سے پخانہ کھل کر آتا ہے، کس ہارمون سے پخانہ کم بنتا ہے اور کس ہارمون سے یہ خارج ہوتا ہے اور کس نظام سے۔ تو یہ 2 نظام میں ذکر کر رہا ہوں جو دونوں جگر کے ماتحت ہیں، غدد جاذبہ اور غدد ناقلہ۔ جاذبہ یعنی ایسے گلینڈ جو آپ کے جسم سے غذائیں اور ان کے جوسز ہضم کر کے جذب کر کے آپ کے خون میں شامل کر کے ان کو روکتے ہیں، کچھ بھی خارج نہیں ہونے دیتے۔ ایک نظام ہے غدد ناقلہ، یہ بھی جگر کے تحت ہے۔ اب جگر جب غدد ناقلہ سے کام کرتا ہے تو آپ کو پیشاب بھی کھل کر آتا ہے، پخانہ بھی کھل کر آتا ہے، پسینہ بھی صحیح آ جاتا ہے ورک کرنے سے۔ تو جب یہ غدد ناقلہ کا نظام حد سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اسی میں شوگر آ جاتی ہے، اسی میں آپ کی الٹیاں اور پوٹیاں آ جاتی ہیں، دست آ جاتے ہیں۔ یہ نظام اعتدال پہ رہے تو پخانہ ٹائم سے آ کر پسینہ آ کر انسان کا نظام ٹھیک رہتا ہے۔ جب یہ غدد جاذبہ کا نظام جو حد سے زیادہ تیز ہو جائے تو بہت زیادہ قبض کے ساتھ باقی ساری امراض جن کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ آ جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ اعتدال سے ہٹتا ہے کوئی بھی نظام، ناقلہ کا یا جاذبہ کا، تو جاذبہ کا بڑھا تو قبض کی صورتیں اور دیگر امراض، اگر ناقلہ کا بڑھا تو پھر کمزوری کی صورتیں اور اصلی غذائیں بھی جسم خارج کرنے لگ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ ہمارا جو ریکٹم سسٹم ہے، جو بڑی آنت ہے، چھوٹی آنتوں سے غذا کیلیوس کیمیوس بن کر عروق ماساریکا کے راستے جسے ہم پورٹرل وین کہتے ہیں تو وہ لیور کی طرف چلا جاتا ہے، تو باقی فضلہ جو ہے وہ بڑی آنت میں آ کر ہمارے ریکٹم میں آ کر پخانہ بن کر خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پخانے کو خارج ہونے کے لیے جگر کی گرمی صفرا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو گرم کے ساتھ تر بھی ہوں۔ آپ یقین جانیں پیٹ بھر کر آپ خربوزہ کھا لیں تو آپ کو پخانہ کھل کر آ جائے گا، پیٹ بھر کر آپ امرود کھا لیں آپ کو پخانہ آ جائے گا، پیٹ بھر کر آپ کیلا کھا لیں تو بھی پخانہ کھل کر آ جائے گا، آپ آم کھا لیں پیٹ بھر کر، کھجوریں کھا لیں پیٹ بھر کر،
یقین جانے پخانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، ایک انسان کا نظام ہے جو اندر سے کوئی کم اور کوئی زیادہ کام کر رہا ہے، اس کو لیول پہ لانا ہے، اسے معتدل کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسری قبض کی جو قسم ہوتی ہے وہ بلغم جب حد سے زیادہ جسم میں بن جاتی ہے، تو جب بلغم کے ساتھ صدا بڑھتا ہے تو بلغم کے سدے لیس دار بلغم بن کے وہ بھی سدے بن جاتے ہیں۔ یعنی بلغمی مریض کو بھی آپ دیکھیں گے کہ شدید قبض ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں بائل بھی پورا بن رہا ہے لیکن جذب ہو رہا ہے، یعنی گرمی اور خشکی سے بھی قبض ہو سکتا ہے، سردی خشکی سے بھی قبض ہو سکتا ہے، تری اور سردی سے بھی قبض ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا کمبینیشن جو کیمسٹری بتاتی ہے میرے بھائیوں، جو لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں بلغم، اس کے اندر 3 حصے پانی ہوتا ہے، یعنی نروس ٹیشوز ہوتے ہیں، لیس دار لوبریکیشن ہوتی ہے، لیکن اس میں جب ایک حصہ سردی کا داخل ہوتا ہے تو وہ حقیقی بلغم کہلاتی ہے۔ جب اسی بلغم کے اندر 1-2 حصے زیادہ ایسڈ کے شامل ہو جاتے ہیں سردی کے، تو یہی بلغم جم جاتی ہے۔ جیسے ہم پانی کو فریج میں رکھتے ہیں تو وہ تھک ہو جاتا ہے، جب اسے تھوڑی سی ہم دھوپ دیتے ہیں تو وہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے۔ یہی سسٹم ہے بلغمی قبض کا۔ اور جو حقیقی اصلی قبض ہے خشکی کی، اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پخانہ اکثر براؤن، ڈارک براؤن یا بلیک ہو جاتا ہے، وہ آپ کے جگر کے سکیڑ کی علامت ہے۔ اور حقیقی قبض والے کو پیشاب بھی اکثر سرخ آتا ہے، بہت کم آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے لیور کو گرمائش چاہیے۔ بادام روغن پی لیجئے 2-3 چمچ روزانہ دودھ میں ڈال کر، پیٹ بھر کے پپیتا کھا لیجئے، پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لیجئے جنہیں شوگر نہیں ہے، اور پیٹ بھر کر آپ خربوزہ کھا لیں، امرود کھا لیں، کیلا کھا لیں۔ تو ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی گرمی اور تری لوبریکیشن بڑھ جائے گی، آنتوں کی گریس پوری ہو کر آسانی سے پخانہ آئے گا۔ دیسی گھی شاندار علاج ہے ہر قسم کی قبض کا، خشکی کی ہو، تری کی ہو، چاہے گرمی کی ہو۔ تینوں قبض میں آپ بادام روغن، روغن زیتون اور دیسی گھی اور دودھ میں ہلدی، ان کے اندر یہ چیزیں ڈال کر پی لیں، یقین جانیے کسی قسم کی قبض نہیں رہے گی۔ تو عزیزان محترم، جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنی تفصیل دے، اپنا چیک اپ کروا لے، اسے بتا دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک معمولی سا مسئلہ ہے جس کے لیے ہمارے ایلوپیتھک میں انیمے کیے جاتے ہیں، انجیکٹ کیا جاتا ہے آپ کی مقد میں ایک تیزابی مادے کو، کبھی کچھ ایک ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ جس سے آپ کی آنتوں کو کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ انیما کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو قبض ہوگی جی 2 دن پخانہ نہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آؤ جی الٹا ہو جاؤ، میں انیما کرتا ہوں۔ میرے بھائی، انیما کر کے جب آپ پخانہ بار بار لائیں گے تو آپ کی آنتوں کو کینسر سے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کی آنتوں کو زخموں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک دن تو انیما ہو گیا، پھر آپ نے 5 دن کھایا، پھر قبض ہوگی۔ ایسا نہ کیجئے، آپ حقیقی اور صحیح راستے سے تھوڑی لوبریکیشن بڑھائیں، تھوڑی گرمی اور تری بڑھا لیں، آپ کو کبھی قبض نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، اپنی غذائیں چینج کرتے رہیں، یعنی روزانہ کی روٹین سے آپ دہی بلے، پکوڑے، سموسے، اچار، سرکہ، کوک، پیپسی، جب ساری سرد خشک چیزیں کھائیں گے تو آپ کے جگر کو پہلے خرابی آئے گی، قبض بعد میں ہوگی۔ قبض کو معمولی نہ سمجھیے میرے دوستو، قبض سے ہی ہیپاٹائٹس سی اور بی آ رہا ہے، قبض سے ہی آپ کا کالا موتیا آ رہا ہے، قبض سے ہی آپ کی دائمی سر درد آ رہی ہے، قبض سے ہی آپ کے جوڑ اور گھٹنے سوج رہے ہیں، قبض سے ہی آپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، قبض سے ہی ٹرائیگلائسیرائڈ بڑھ رہا ہے، اور قبض سے ہی آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، جو دل کا مریض ہوگا نا وہ ضرور قبض کا مریض ہوتا ہے، 100 میں سے کوئی 2-4 ہے جو نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بیسٹ میں آپ کو فری علاج بتا دوں، صبح کی نماز پڑھ کر آدھا گھنٹہ آپ واک کر لیں، یقین جانیں گھر آنے سے پہلے آپ کو پخانے کی حاجت ہو جائے گی۔ کبھی آپ کو سکی لیکس نہیں پینے پڑیں گے، کبھی آپ کو تمے
और जनाब हरीर भेड़ा आमला, कुछ लोग जनाब पता नहीं कितने कितने जुलाब लेते हैं। जुलाब भी एक इलाज है जो समझदार तबीब ही कर सकता है। आप घर बैठे हुए ऐसे चुटकुले खा खा के अपनी आंतों को कमज़ोर ना करें। जो चीज़ें मैंने बता दी हैं आप इस पर अमल करें। इंशाल्लाह किसी को गहरा मसला है तो मुझसे रब्ता कर ले, इंशाल्लाह मैं उसे बतला दूंगा कि आप क्या करें। इन्हीं अल्फाजों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।